बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहरीक इंसाफ को ऐसी फुल टॉस मिल गई है कि इस पे आंखें बंद करके छक्का मारा जा सकता है। एक लूज बॉल है, एक फुल टॉस है और उस पर फ्री हिट मिली हुई है, यानी आउट होने का भी कोई खतरा नहीं है। नाज़रीन, धांधली का सारा मंसूबा पीडीएम के सरबराह ने बेनकाब कर दिया है। घर के भेदी ने सब कुछ बता दिया है। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद एक इंटरव्यू सामने आता है। नाज़रीन, बहुत बड़ा दावा किया गया है और तहरीक इंसाफ के पास अब इतना एम्यूनिशन आ गया है कि सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें फजलुर रहमान की ये वाले इंटरव्यू का जो एक हिस्सा है ये चला दें। खुद बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर डर गए हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट के ही मार ना दे, कत्ल ना कर दे, गायब ना कर दे, भाई लीडर आपका जेल में बैठा हुआ 31 साल ही उसको जेल हो गई है, वो नहीं डर रहा, लेकिन आप बाहर बैठे हुए अगर डर गए तो 180 सीटें आपको अवाम ने दी हैं और जिनकी कोई सीट नहीं है उन्होंने एहतजाज के ऐलान भी कर दिए हैं। ये जरा सुनते जाएं कि फजलुर रहमान ने क्या बात की और ये बहुत बड़ी बात है, ये आगे जाके बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगी। बेशक फजलुर रहमान को हड्डी दे दी गई और वो चुप भी कर गए, इसके बावजूद तहरीक इंसाफ को इसका फायदा होगा। ये इससे यू टर्न भी ले लेंगे तब भी तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। ये जरा सुनते जाएं। एस्टेब्लिशमेंट ने कराए हैं, उन्होंने नतीजे बनाए हैं उन्होंने जी, पैसे लिए हैं, रिश्वतें ली हैं, अरबों अरबों रिश्वतें उन्होंने कमाई हैं। इस पे एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन करवाए हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने अरब रुपया लिया है, रिश्वतें ली हैं ये नतीजे बनाने के लिए। यानी फजलुर रहमान साहब बुनियादी तौर पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट को अरब रुपया दे के खरीद के ये इलेक्शन खरीदा है। और अभी खरीदो फरोख्त यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीते हैं आजाद, उनको अब खरीदा जा रहा है। अनलिमिटेड बोली है, 30 करोड़ 70 करोड़ 1 अरब, इससे ऊपर बात जा रही है। तो इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए आपको कि पीडीएम की हुकूमत बनने जा रही है और पीडीएम का सरबराह खुद कह रहा है कि अरब रुपया लगा के इस तरह नताइज सारे मैनेज किए गए हैं, रिश्वतें दी गई हैं। अब इसके बाद क्या रह जाता है आप मुझे बताएं। जाहिर है कि वो रिश्वतें आरोस को भी दी गई होंगी। आरोस को कहा गया होगा आपकी फैमिली जहां चाहे सेटल करके देंगे, अरब रुपया आपको देंगे, वहां से भी डायरेक्ट हो सकता है। लेकिन करवाने वाले बंदूक की नोक पे वही लोग हैं, ये आपको पता है, मुझे भी पता है। फजलुर रहमान साहब ने खुल के बता दिया है। तो अगर फजलुर रहमान साहब को भी गिरफ्तार करके नंगा करके उल्टा लटका के मारा जाता है, सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, फिर तो समझ आएगी कि हम जैसे छोटे लोगों को भी जिनके पीछे पड़े हुए हैं, जान के दुश्मन बने हुए हैं, फिर वो बनती भी है बात। लेकिन अगर फजलुर रहमान को कुछ नहीं कहा जाता तो फिर बाकी लोगों को भी हक है कि वो बोल सके। और तहरीक इंसाफ 180 सीटें जीत के बैठे हुए हैं, खामोश हैं, घुंघरू पड़े हुए हैं मुंह में। अब तक व्हाइट पेपर नहीं जारी हुआ जो आज होना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही इनसे जिसमें बताएं कि ये किसने सब कुछ किया है। कभी इल्जाम किस पे, कभी किस पे। फजलुर रहमान ने सीधा निशाना रखा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हैं इलेक्शन, पैसे लिए उन्होंने, रिश्वत दी है उन्होंने ये नतीजा, सारे एक एक नतीजा फजलुर रहमान ने फाज़िल का एक एक नतीजा बनाया गया है। अगली वीडियो सुने कि नवाज शरीफ को किस तरीके से अपना काना करके इक़्तिदार देने की कोशिश की गई उसकी पार्टी को। यह भी फजलुर रहमान का इल्जाम है। पीडीएम का सरबराह, याद रखें, मुखालिफ नहीं है, इत्तेहादी है नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का जो पीडीएम अलायंस था उसका सरबराह है फजलुर रहमान। ये जरा सुनते जाएं। कि मियां साहब का ये कद है, आपको ये सीट हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। ये सीट आपको हमने दी है, आप नहीं जीते हैं। इस एहसास के साथ वो असेंबली में बैठेगा। मियां साहब, ये सीट आपको हमने दी है, ये सीट आपको हमने दी है और ये वाली सीट भी आपको हमने दी है। ये फजलुर रहमान का अपना बयान है। अपने इंटरव्यू में आज के दिन कहा है कि उन्होंने नवाज शरीफ को ऐसे सीटें दी हैं कि सारी जिंदगी जब तक ये हुकूमत रहेगी ये उनके एहसानमंद रह के खिदमत करेंगे। ये बिल्कुल वाज़िया हो गया है। फजलुर रहमान का कहना, मैं आपको क्लिप लंबा सुनाता कि आसमा शिराजी सरकारी हाजन साहिबा ने सवाल किया कि 2018 में भी तो ये हुआ था, तो फजलुर रहमान ने ये इकरार किया कि 2018 से बात बहुत आगे चली गई है, बहुत ऊपर की हो गई है। फजलुर रहमान तो 2018 के इलेक्शन को भी जाली कहता था असेंबली को। इस असेंबली के हवाले से फजलुर रहमान ने कहा कि हम तो चाहते हैं ये जल्दी खत्म हो जाए, दोस्तियां अपनी जगह, यारी अपनी जगह, लेकिन ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। तो फजलुर रहमान ने जितनी बातें कर दी हैं भाई, पीटीआई वालों, उसका अशरे शीर तो कर दो। या तो इमरान खान ने जेल के अंदर से एक बार भी ये कहा हो जी कि मैंने कोई गलत बात कर दी थी, मैं माफी मांगता हूं, 9 मई हो गया था, कुछ भी इमरान खान ने नहीं कहा। इमरान खान डटे हुए हैं।
علی امین گنڈا پور کا عمران خان نے وزارت اعلیٰ کے لیے نام دیا ہے، ادھر سے دھمکیاں آ رہی ہیں جن سے آپ ڈرے بیٹھے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو اب تک پتہ چلا ہے، یہ کہاں تک کنفرم ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جب چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں تو پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزیں اس ٹائم مکس بھی ہو رہی ہیں، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ 3 لوگوں پہ ریڈ لائن تھی، عمران خان پہ ریڈ لائن، مراد سعید پہ ریڈ لائن، علی امین گنڈا پور پہ ریڈ لائن، یہ 3 تو خاص طور پہ کھٹکتے ہیں۔ تو بڑے گھر والوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف سخت کہا ہے کہ یہ تو کسی صورت ہمیں قبول نہیں ہے، اس پہ نظر ثانی کریں ورنہ اس کو ہم گرفتار کروا لیں گے 9 مئی کے کیس میں۔ تو عمران خان نے تو اس بندے کو نامزد کیا جس کا عمران خان کو پتا ہے کہ ریڈ لائن ہے، لوگ بڑی تنقید کر رہے ہوں جی اس سے بہتر کوئی نہیں ملا تھا، اس سے خراب کوئی نہیں ملا تھا۔ نمبر 1 وفادار ہے، نمبر 2 اس پہ ریڈ لائن لگی ہوئی ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اگر مراد سعید باہر ہوتے اور انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن جیتا ہوتا، عمران خان نے مراد سعید کو نامزد کرنا تھا۔ یہ جد و جہد ہے ان قوتوں کے ساتھ جن کو آپ نے آئین کے سامنے سرنگوں کروانا ہے، ان سے آئین تسلیم کروانا ہے آپ نے، وہ نہیں مانتے پاکستان کا، یہ باغی ہیں پاکستان کے آئین کے، یہ میں مذاق نہیں کر رہا آپ کے ساتھ، یہ کوئی اشتعال انگیز بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، اگر کرتے تو ان کا جو حلف ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے، اور یہ کھل کے لے رہے ہیں، یہ ووٹوں کی گنتی تک میں حصہ لیتے ہیں، یہ ووٹوں کے بعد نتائج تک میں حصہ لیتے ہیں اور تبدیل کرواتے ہیں، یہ حکومتیں بناتے ہیں، حکومتیں گراتے ہیں، ہر کام حلف کے خلاف کرتے ہیں، کہ یہ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، یہ پاکستان کے آئین کے باغی ہیں۔ تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کو بات کرنی پڑے گی۔ اس وقت وہ لوگ بھی ایسے خبریں دیکھ رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں ٹی وی کے ساتھ، اپنے فون انہوں نے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، سب کو یہ امید ہے کہ تحریک انصاف کو ریبٹ ہیٹ میں سے نکالے گی اور ان کی حکومت بن جائے گی۔ آپ لوگوں کو مایوسی کی دلدل کی طرف دھکیلنے سے بچائیں، پوزیٹیو کھیلیں۔ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ باہر نکلیں جی 9 مئی ایک اور ہو جائے گا تو وہ پھر سازش کر دیں گے، فالس فلیگ ہو جائے گا۔ لانگ مارچ اپنی جگہ، وہ بات کی بات ہے، پرامن جدوجہد کے بڑے طریقے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے سب آ کے سڑکوں پہ لیٹ جائیں، سب باہر ہیں سڑکوں پہ لیٹ جائیں، اپنی گاڑیاں سڑکوں پہ کھڑی کر دیں آ کے، اور چھوڑ کے تالا لگائیں گاڑیوں کو اور اپنے اپنے گھر واپس چلے جائیں۔ اتنا کام بھی نہیں ہو سکتا، سڑکیں شاہراہیں سب بند ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ میں نے کہا تھا کہ اگر 40 سیٹیں آپ کے پاس، 40 سیٹوں کے کنفرم اگر ہیں، یا 35 سیٹوں کے کنفرم فارم 45 ہیں، یہ 35 علیحدہ پریس کانفرنسز بنتی ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد ایک پریس کانفرنس کریں اور ایک پورے فارم 45 کی تفصیل عوام کے سامنے رکھیں، پیچھے ٹی وی کی سکرین پہ چلائیں کہ کس طرح سے دھوکہ کیا گیا ہے، اصل ووٹ کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا گیا ہے، کیسے فارم 47 میں جعلی بنایا گیا ہے۔ پریشر ڈالیں گے تو بات بنے گی، ورنہ کلیجہ چبانے والی خاتون لٹرلی پنجاب پہ قابض ہوگی تو یہ آپ سب کے کلیجے چبائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لوگ جو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد نے کیا تھا نا، یہ حسینہ واجد الٹرا پرو میکس ثابت ہوگی۔ وہاں جس طرح جماعت اسلامی کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پھانسیاں دی گئی تھی نا، یہ کلیجہ چبانے والی خاتون اپنی الیکشن کیمپین میں کہہ چکی ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ دہشت گردوں والا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ خاتون آپ کو جیلوں میں بھی ڈلوائے گی، یہ تشدد بھی کروائے گی، اور یہ آپ کے ساتھ اس سے بھی اگلا کام کروائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ابھی آپ چھپ کے دڑ کے بیٹھ جائیں گے، گھروں میں ڈر کے بیٹھ جائیں گے، کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے اوورسیز پاکستانی اب پاکستان نہیں آ سکتے، کہ انہوں نے اپنے وطن کی خاطر حق اور سچ کا ساتھ دیا، کسی کا نام بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، کسی کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا، کسی کا کیا، کسی کے والدین کی قبریں ہیں پاکستان پہ، کسی کے والدین حیات ہیں، وہ ان سے ملنے نہیں جا سکتے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے اپنے کاروبار تباہ کر لیے، اپنی فیملیز تباہ کر لیں، لوگ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، وہ کب تک چھپے رہیں گے؟ لیکن جی کچھ لوگ مصلحت کا شکار ہو جائیں، نہیں جی ابھی بول دیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ناراض نہیں ہیں، ان کے اقتدار کا مسئلہ ہے، وہ اس پہ قبضہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یہی رکھنا ہے تو پھر عمران خان بیچارے کو جو جیل ہوئی اسے جواب دے دو یار، وہ مایوس ہونے والا نہیں ہے، سب اسے جواب دے دو کہ یار ہم سے نہیں ہوتا بھائی، ہم نہیں یہ لڑائی لڑ سکتے، آپ خود ہی لڑیں۔ وہ اکیلا بھی اللہ کے توکل لڑ لے گا، آپ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پریٹینڈ تو نہ کرو یار، بات کرو، پریس کانفرنسز کرو ہر 2 گھنٹے بعد، دباؤ ڈالو، انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کے پریس کانفرنس کرو۔ اس ٹائم انٹرنیشنل میڈیا کی جو توجہ ہے یہاں پہ، یہ ختم ہو جائے گی اگلے 2-4 دن میں، جیسی حکومت بن جائے گی انٹرنیشنل میڈیا واپس چلا جائے گا، ختم۔ اس کے بعد نئی حکومت ہوگی، نئی باتیں ہوں گی، معیشت ہوگی، IMF کا پروگرام ہوگا، یہ باتیں ختم ہو جائیں گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ ٹائم تھا آپ کے پاس، جب 8 فروری کو اتنا ووٹ پڑ گیا تھا، رات کو جب انہوں نے دھاندلا شروع کیا، کسی کو اندازہ نہیں تھا یہ کس لیول پہ چلے جائیں گے۔ اگر عمران خان باہر ہوتے نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، انہوں نے رات کو ایسی پریس کانفرنس کرنی تھی، ان کو ایسی وارننگ دینی تھی کہ انہوں نے اپنے سارے پلان جو ہے نا وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دینے تھے
اور انہوں نے پیچھے ہٹ جانا تھا. لیکن باہر لوگ جو تھے وہ کمپرومائز کرنے کے ہر وقت خیال رکھتے ہیں کہ شاید یہ اب مینڈیٹ مل جائے گا تو وہ مان جائیں گے, شاید اس طرح سے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے, شاید وہ بھی پیچھے ہٹ جاؤں. بھائی وہ پیچھے نہیں ہٹنے والے. 76 سال سے وہ اقتدار پہ قابض ہیں, انہوں نے قبضہ اپنا برقرار رکھنا ہے, وہ نہیں پیچھے ہٹنے والے. ان کو عوام کی طاقت کے ساتھ ہٹایا جائے گا پیچھے. پاکستان کی 80% عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے. 20 کروڑ لوگ کم از کم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ آپ کو پڑا ہے. آپ کو ڈر کس چیز کا, مجھے یہ سمجھا دیں. ایسا تھوڑی ہے کہ سب کو اٹھائیں گے, جیل میں ڈالیں گے, قتل کر دیں گے, سب کو تشدد کر دیں گے اور بس. اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو اسد عمر, بزدل اسد عمر چھوڑ گئے, فواد چودھری نے بھی چھوڑا, ظاہر ہے کوئی سخت پریس کانفرنس نہیں کی لیکن چھوڑ تو دیا شروع میں. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں جو چھوڑ گئے. اگر یہ اس ٹائم چھوڑ کے نہ جاتے, اسد عمر, اب یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے, زبیر عمر نون لیگ میں تھے, نون لیگ کی حکومت. اسد عمر کو اگر اغوا کر لیتے, تشدد کرتے, وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے, ان کی تو دوستیاں جاریاں. اسد عمر کو تھوڑا بہت تشدد ہوتا, 6.5 فٹ کا بندہ ہے, برداشت کر لیتا. تو یقین مانے کہ اس کے بعد لوگوں کے گھروں کو نہ توڑا جاتا, نہ ماؤں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈلتا. اس کو بریک شروع میں لگائی جا سکتی تھی. تب کچھ لوگ بزدل نکل آئے تو اس کی وجہ سے سارا ظلم اور جبر ہوا ہے. سب ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے, کہتے جی جو کرنا ہے کرو, مارنا ہے ہمیں مارو, لٹکانا ہے لٹکاؤ, ہم نہیں پیچھے ہٹنے والے, ہم نہیں چھوڑنے والے. لیکن ایسا انہوں نے یلغار کی اور یہ سارے ڈر کے بعد بھاگ گئے, چوہوں کی طرح بھاگ گئے. اب بھی چوہا بننے کا وقت نہیں ہے. چوہا بنو گے تو پچھتاؤ گے. فضل الرحمان نے جتنی ہمت دکھائی ہے اپنے صرف پاؤ گوشت کے لیے, آپ کو تو نظریہ کتنا بڑا ہے. ذرا سوچیں, تحریک انصاف میں ساری جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے, آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے. اس بڑے مقصد کے لیے تو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی. بھائی عمران خان یہی تو بار بار کہتے رہے قوم کو کہ قربانی دینی پڑے گی صاحب کو, وہ یہی ہے جو ساری قوم دے رہی ہے. کسی نے سوچا تھا کہ لوگ 6-8 مہینے بیچارے اپنے کاروبار, بچے سب کو چھوڑ کے کہیں چھپے رہیں گے. اوورسیز پاکستانیوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد ہے جو بیچارے پاکستان نہیں اب جا سکتے, کہ وہ سوشل میڈیا پہ پوری آواز اٹھا رہے ہیں. جب پاکستان میں سوشل میڈیا بند ہوتا ہے وہ ہر طرح سے آواز اٹھاتے ہیں. ہر لوگوں کو نہیں پسند پاکستان میں جو قابض ہیں, قابض قوتوں کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. کوئی بھی سچ بولے قابض قوتوں کو یہ پسند نہیں آتا. اگلوں نے ارب ارب لگا کے پورا سسٹم خرید لیا ہے. اس سسٹم کو پیچھے دھکیلنے کا ایک ہی راستہ ہے, مسلسل دباؤ, ریلنٹلیس پریشر. عمران خان نے 2013 سے 18 کے درمیان نون لیگ کو ایک سیکنڈ بھی سانس نہیں لینے دیا تھا. انریلنٹنگ پریشر ڈالا تھا عمران خان نے. نون لیگ اس لیے چیخیں مارتی ہے ابھی تک یاد کرتی ہے کہ 13 سے 18 عمران خان نے ہمیں سانس نہیں لینے دیا. آپ کو یہی کرنا پڑے گا. وہی عمران خان کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو جاتا اور وہ باہر ہوتا, یقین مانے اب تک ان کی ناک میں دم ہوتا. شہباز شریف اور نواز دونوں لندن بھاگ چکے ہوتے. عمران خان نے وہ حال کرنا تھا ان کا. باقی یہ لوٹے چھوٹے چھوڑ کے جانا یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ویسے, کم از کم میری نظر میں, کیونکہ جنہوں نے جانا ہے انہوں نے جانا ہے. آپ کا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ آپ کو آپ کی ساری سیٹیں واپس ملیں. اس کے بعد اگر پھر بھی یہ کوئی خرید لیتے ہیں لوٹا, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. بات اصول کی ہے, انصاف کی ہے, آئین کی ہے, قانون کی ہے. ڈٹ کے اس پہ کھڑے ہونا ہے. پوری قوم نے مایوس نہیں ہونا. میں آپ کو پھر یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان کو یقین ہو کہ انہوں نے تحریک انصاف کو زیر کر لیا ہے اور نظام پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے, تو ان کو تحریک انصاف کے لوگوں کو خریدنے کی ضرورت نہیں ہے کروڑوں اربوں لگا کے. یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اندر سے گھبرائے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. چیلنجز بہت بڑے ہیں. دیکھیں ایک کمپنی نہیں ایسے چل سکتی, ایک چھوٹی سی دکان ایسے نہیں چل سکتی جیسے یہ چلا رہے ہیں. یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. بال بال ہمارا قرضے میں جکڑا ہوا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ ہمارا گردشی قرضہ جو اطلاعات آ رہی ہیں نوٹ چھاپ کے اتارنے کا سوچ رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کر دیا اور اس طرح اپنا قرضہ بڑھا لیا, IMF کا پروگرام بہت مشکل سے ملے گا ان کا اگلا جو ہوگا. اور ہمیں 3.5 سال کا ایک پروگرام چاہیے IMF کا. دنیا کی کوئی حکومت خوشحالی نہیں لا سکتی جس دوران وہ IMF کے پروگرام میں ہوتی ہے. ہاں, آپ میں IMF کا پروگرام مکمل کر دیں, آپ کا ایک پورا معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو جائے, پھر آپ شاید کر سکتے ہیں کوئی ریلیف. تو اگر یہ حکومت میں آنا چاہ رہے ہیں تو IMF کا پروگرام ابھی تو چل رہا ہے, اپریل تک یہ چلے گا. بیچ میں 3-4-5-6 مہینے کی نیگوسیشنز ہوں گی. اگر اس دوران IMF کا پروگرام واپس نہیں آتا تو معیشت بالکل ہی تباہ ہو جائے گی. اتنا بڑا یہ رسک لے رہے ہیں, ارب ارب سے لوگ بھی خریدنے, کیا فائدہ ان کا, مجھے بتائیں. یہ سود کے ساتھ وصول کریں گے سارا کچھ آپ سے. تو اس لیے عوام کے پاس بھی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ جدوجہد جاری رکھے اور اپنا 2/3 اکثریت والا مینڈیٹ واپس حاصل کرے. میرا ہنچ یہ ہے کہ یہ اگر بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, بالفرض قاضی بھی کیونکہ ساتھ ہیں, کہ ججز مطلب سارے ان کی جیب میں, یہ کیسز لٹکے رہیں گے
چلتے رہیں گے 6 مہینے سال اس حد تک ملک تباہ کر دیں گے کہ یہ خود ملک سے فرار ہونا شروع ہو جائیں گے. انہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا کرنا ہے, اور پھر خود عمران خان کے پاؤں پکڑ کے کہا جائے گا جی کہ آپ کا سارا مینڈیٹ آپ کو واپس دلاتے ہیں, اب آ کے ملک سنبھالیں. اور پھر 2/3 اکثریت کے ساتھ ہی عمران خان کو خود وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بٹھائیں گے. یہ میرا ہنچ ہے, کیونکہ میں معیشت کو جتنا سمجھتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ان کے باس کی بات نہیں ہے. ہم نے ان کی کارکردگی بھی دیکھ لی ہے, 2013 سے 18 کی بھی دیکھ لی ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں تھا معیشت کیسے چلانی ہے, اور ابھی جو 2022 سے 23 تک ہم نے دیکھا ہے اس نے تو کانوں کو ہاتھ لگانے پہ مجبور کر دیا. لوگ توبہ کر رہے ہیں کہ اگر یہی لوگ واپس آ گئے تو کیا تباہی نکلے گی. تو اس لیے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو اگر ڈگوسلہ بناتے بھی ہیں تو یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے اور اپنے ووٹ کی خود آپ نے حفاظت یقینی بنانی ہے. یہ مینڈیٹ جب تک آپ کو واپس نہیں ملتا آپ نے ایسے خواب خرگوش میں نہیں چلے جانا. لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ 2018 کی الیکشن کے بعد اچانک میں نے دیکھا لوگ بالکل غائب, نہ سوشل میڈیا پہ کوئی آ رہا ہے, نہ کوئی دیکھ رہا ہے سیاسی ٹاک شوز وغیرہ دیکھ رہا ہے. لوگوں کو تسلی ہو گئی جی ووٹ ڈال دیا بس عمران خان آ گیا. اور تب میں لوگوں کو سمجھاتا تھا اصل جنگ تو عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد شروع ہوئی ہے. اب جب عمران خان کو روکیں گے احتساب کرنے سے, جب آگے روڑے اٹکائیں گے, جب مافیا اکٹھا ہو جائے گا اور وہ سب کچھ ہوا, پھر اب آپ نے خواب خرگوش میں نہیں جانا, نہیں جاگتے رہنا ہے اور اپنا ووٹ جب تک آپ کو واپس نہیں مل جاتا جدوجہد جاری رکھنی ہے. اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے, یہ ہمارا ہی ملک ہے, عمران خان کا نہیں ہے, صرف میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, ہمارا برابر ہے. تو آپ میں سے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں, اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. ہم نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہنا ہے جب تک یہ طاغوتی قوتیں خود سے پیچھے نہیں ہٹ جاتی اور اقتدار عوام کے حوالے نہیں کر دیتی. اس دوران اگر مجھے قتل کر دیا جاتا ہے تو میرے بھی قتل کے ذمہ دار وہی ہوں گے جنہوں نے عمران خان پہ گولیاں چلائی تھیں. یہ میں آج آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.